only God is great. सिर्फ अल्लाह ईश्वर, गॉड, रब, खुदा, भगवान, जिस नाम से भी उसे पुकारें, जिस ज़बान में भी मालिक को पुकारें, सिर्फ वही अजीम है। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ यानी कल 23 मार्च थी 2022, कल 23 थी, आज 24 मार्च है। अच्छा, कल वो जो मैंने एक ये वीडियो जारी की थी जिसका टाइटल था पाक फ़ौज को खराज तहसीन, 23 मार्च की जो ये परेड वरेड जो कल इन्होंने की थी उस हवाले से, उसमें कुछ जादू के हवाले से और जादूगरों के हवाले से कुछ मैं गुफ्तगू में ज़िक्र कर गया। तो मुझे किसी ने उसमें कुछ सवाल पूछे और किसी ने मुझे एक मैसेज किया कि इसकी थोड़ी सी आप डिटेल समझा सकें, क्योंकि उसके उनके मुताबिक, उन साहब के मुताबिक, और मैं भी ये खैर समझता हूँ ये बात दुरुस्त है कि दुनिया में इस वक्त, और स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जहाँ जहालत कूट कूट के भरी हुई है, लोगों में बेइंसाफ़ी और बेईमानी और जुल्म लोगों में भरा हुआ है, और वो किसी ना किसी चीज़ पे अपने 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 जो जराइम है उसको जो है वो किसी ना किसी चीज़ पे वो डालना चाहते हैं। तो इन मुल्कों में जादू और बद नज़र और ये जिन्नात और ये अमलियात और ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा है, जबकि जो बहुत तरक्की कर गए हैं ममालिक, जिनमें अमेरिका और ऐसे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये बहुत कम रह गया है। वहाँ भी चूँकि मजहबी धंधा तो अभी जारी है ना, वहाँ पादरी वादरी तो मौजूद है ना, तो वो बहुत सारे लोगों को, अभी भी बहुत से लोगों को, लेकिन इतना गंद नहीं है जितना हमारे मोर देन 95% पीपल, 95% से ज्यादा लोग इस गंदगी में फंसे हुए हैं। इस मुल्क में पीरों की मुरीदी इतना बड़ा धंधा है, इससे बड़ा धंधा ही कोई नहीं है। और ये सारा धंधा किसका है? पीर आमल किसके कंट्रोल में है? अब हमारी खुफिया एजेंसीज के, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, हमारे वो अदारे जिनका काम अवाम की इज्जत जान माल लूटना है। तो इज्जत जान माल लूटने के जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, क्या वो चोरियां हैं, डकैतियां हैं, अगवा हैं, जो कुछ भी है, या ये पीरों बाबों और जादूगरों के जरिए लूटना है और ये फ्रॉड्स हैं, ये सब इन्हीं अदारों के धंधे हैं। मैं ये कॉन्टिन्यूसली 22 साल से लिख रहा हूं, जिस वजह से तमाम रियासती इदारे मेरे बहुत बड़े दुश्मन हैं। और कुछ छोटा मोटा नहीं मैंने लिखा इस मुल्क में, ये आगाज सिर्फ मैंने ही किया। 2000 में मैंने तमाम अखबारात, जब अभी ये प्राइवेट टीवी चैनल नहीं आए थे, तो मुल्क के बड़े और छोटे हर अखबारात में मेरे छापे छपते रहे कि खबरसां एजेंसी के चीफ डॉक्टर मियां अजहर अमीन का आज फलां पीर पर छापा, फलां जादूगर पर छापा, फलां आमल पर छापा, दौड़ें लग गई, फलां हो गया। ये मुसलसल कई माह छाप रहे थे, जिसके बाद ये हुआ कि मेरे खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर तमाम मुल्क से पीर, कामल, आमल, जादूगर, नजूमी सब इकट्ठे हुए। मैं उन नजूमियों की बात कर रहा हूं जो अमलियात भी करते हैं, पामिस्ट या एस्ट्रोलॉजर की बात नहीं कर रहा मैं। उन पे छापे जादूगरों, आमलों, पीरों पर मार रहा था। वो बहुत बड़ा इन्होंने जुलूस निकाले। इवन गवर्नर था जनरल खालिद मकबूल, उसने मुझे फ़ोन करके कहा, मियाँ साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, आप खबरों में ये भी लिख देते हैं साथ कि पुलिस और गवर्नर ने भी एक्शन ले लिया, तो कर तो आप रहे हैं छापे, हम तो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, हम तो नहीं इनके साथ दुश्मनी ले रहे, मेरी वाइफ का सर दर्द नहीं जा रहा। मैं कहो ये तेरा इत्तेकाद है बेगैरत आदमी, और तू जर्नैल भी है, तू गवर्नर पंजाब भी है, बेशरम आदमी है। और उसके बाद उसने CCPO लाहौर जवेद नूर था, एक करप्ट क्रिमिनल आदमी, उसको कहा कि तुम ये बयान दे दो कि अजहर अमीन या सहाफ़ी जो कुछ कर रहा है अपने तौर पे कर रहा है, रियासती इदारे नहीं है उसके साथ। उसने जब ये बयान दिया तो जादूगरों आमलों को ये समझ आई कि ये तो एक प्राइवेट तौर पे कर रहा है जो कर रहा है। तो मुझ पे फिर हमले शुरू हो गए, ठीक है, और मेरे खिलाफ जुलूस शुरू हो गए। रियासती इदारों ने मेरी सपोर्ट करने की बजाय फ्राडियों के खिलाफ उनकी सपोर्ट की। बाकायदा बयान छपा CCPO का, अखबारात में, जंग में, नवाए वक्त में, काफी अखबारात में ये बयान छपा। और उन अखबारात में फिर ये भी बयान छपे कि जनाब प्रोफेसर फलां नजूमियों के, जादूगरों के सदर
اور جناب پیروں عاملوں کے صدر چشتی صاحب نے مشترکہ اعلان کیا ہے کہ ہم اظہر امین کے پیچھے جن لگا دیں گے. یہ نوائے وقت جیسے سیریس خبرات میں میرے متعلق 2002 میں چھپا, ایک یا دو میں, یہ سب کچھ موجود ہے ریکارڈ پہ. پھر اسی دوران پرائیویٹ ٹی وی چینلز آ گئے اور ایک چینل کا سربراہ میں بنا, تو میں نے اس پہ بھی چھاپے جو شروع کیے, مختلف اداروں میں جو میں نے چھاپے مارنے شروع کیے, پولیس پہ, ایکسائز پہ, ہیلتھ میں, دفتروں میں. اس کے ساتھ میں نے پیروں بابوں پہ بھی اور جادوگروں پہ چھاپے مارنے شروع کیے, وہاں بھی یہ پروگرام شروع کیا. تو ایک تھرتھلی مچی اور میرے خلاف خفیہ ایجنسیز بہت تیزی سے سرگرم ہو گئی. آگے ہی گرم تھی کہ میں ماشاء اللہ کی وجہ سے فوج اور ایجنسیوں کے خلاف بہت کچھ لکھ رہا تھا. تو یہ ان کے دھندوں پہ جب ہاتھ ڈالا, ان کے بابوں پہ ہاتھ ڈالا, تو میرے پیچھے بہت بری طرح ایجنسیز پڑ گئیں. اور میں نے پچھلے کل بھی پروگرام میں یہ بات بتائی تھی کہ میرا ہی پروگرام, میرا سارا میڈیا گروپ تباہ کی ہے ایجنسیوں نے. آئی ایس آئی نے اسپیشل ورکنگ کی, آئی بی نے بھی کی, ایم آئی نے بھی کی, اور اب تک کر رہے ہیں. سب کے پاس ثبوت موجود ہے. مجھے کڈنیپ تک کیا گیا یہاں سے ایم آئی اور سی ٹی ڈی کی ٹیم نے 2 جنوری 2016 کو, اور رات کو اٹھا کے لے گئے. میرے پورے علاقے نے دیکھا, سمجھا. اس کے بعد جب میں پھر بھی نہ لکھنے سے رکا تو میری کوٹھی کے بیک پہ نانگے چھانگے چرسیوں پنگیوں کو, اچکوں کو اکٹھا کر کے میری کوٹھی پہ حملے کروائے. 7 مرتبہ میری کوٹھی پہ لگے سیکیورٹی کیمرے توڑوائے. پولیس نے ان کا ساتھ دیا کہ یہ کیمرے جو ہیں یہ تو ریکارڈ کر لیتے ہیں جب کوئی کرنل اٹھانے آتے ہیں آئی ایس آئی کے یا فوجی آتے ہیں, اور اظہر امین ان کی تصویریں ڈال دیتے ہیں نیٹ پہ. تو بار بار توڑوائے, بار بار میں لگوا رہا ہوں. تو یہ دہشت گردی میرے گھر کے اندر کی, چادر 4 دیواری کا جو تقدس پامال کیا. میری بزرگ والدہ کو چوک میں پکڑ کے مارا اور فزیکل ٹارچر کیے, اور ان نانگو چھانگوں نے کہ بھی کسی طرح میاں اظہر آئے اور ان کو گولیاں مارنے پر مجبور ہو جائے. یعنی ریاستی اداروں نے پچھلے 15-16 سال میں نانگے چھانگے میرے دفتروں کے نیچے بٹھائے یا میری کوٹھی کے باہر بٹھائے, اور انکروچمنٹس آج بھی میری کوٹھی کے باہر رکشے, ویگنیں اور ٹیکسیاں اسی طرح لگا کے پوری روڈ بلاک کی ہوتی ہے, تاکہ میں تنگ آ کے یا ان کے ہاتھوں مر جاؤں یا ان کو مار دوں. یعنی انڈائریکٹ مرڈر مجھے کروانے اور یا مجھ سے کروانے کے لیے ریاستی اداروں نے جتنی کوششیں کی ہیں وہ چھپی نہیں ہوئی کسی سے. اس لیے تو کسی جگہ ٹرائل اور کورٹوں سے مجھے وکلا کے ذریعے مار کے بھگایا گیا کہ ان کو تو سزائیں ہو جانی ہیں سب کو. تو بات آج یہ میں کرنی تھی جادوگروں سے. میں چاہتا ہوں لوگوں کو اس سوال کا جو جواب تھا کہ کوئی مشورہ دے سکوں کہ ان سے کیسے بچنا ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں, آج سائنس بہت ترقی کر گئی ہے. صرف 100 سال پیچھے چلے جائیں تو کچھ بھی نہیں تھا, 300-400 سال پیچھے چلے جائیں بالکل کچھ بھی نہیں تھا. تو جو جادو کا تصور ہے وہ کیا ہے کہ جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئے سائنٹیفکلی وہ جادو ہے. سب سے آسان ڈیفینیشن میں آج اس کی کر رہا ہوں کہ جو بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ جادو ہے, وہ جن ہے, وہ پتہ نہیں بد نظر ہے, یا وہ کسی نے عمل کر دیا جو سمجھ نہ آئے. بلکہ بد نظر سے میں شروع کرتا ہوں. آپ اپنے گلے میں تعویذ کی جگہ پورا مولوی بھی لٹکا لیں تب بھی آپ کو کوئی برکت نہیں ہوگی, کوئی نظر سے آپ نہیں بچیں گے, کوئی جادو سے نہیں بچیں گے, کیونکہ ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے. ہوتا کیا ہے, نظر کو پہلے لے لیتے ہیں, نظر کو جادو سے پہلے, بد نظر کا جو کنسیپٹ ہے. آج سائنس نے یہ ثابت کیا کہ ہر انسان کی باڈی, اس کے جسم کے گرد ایک اوول شیپ میں ایک اورا ہوتا ہے, ایک اورا ہے, نہ نظر آنے والا ایک خول کہہ لیں اسے. اچھا, اسی طرح ہر انسان کے اندر ایک جذبات قدرت نے رکھے ہیں, حسد کے, نفرت کے, محبت کے, پیار کے, خوشی کے, غمی کے جذبات ہیں. کچھ لوگوں میں حسد کے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور ہمارے ملک میں تو بہت ہی زیادہ تعداد ہے ایسے لوگوں کی. جب وہ کسی کو حسد بری نگاہوں سے کوئی شخص کا کسی پر کوئی ایسا دھیان ایک دم چلا جائے اور اس میں حسد شامل ہو جائے تو کیا ہے. اچھا, بعض اوقات, اچھا وہ میں پہلے یہ بات کر لوں کہ حسد شامل ہو جائے تو وہ اس کی آئیز جو ہیں آپ کے اورا کو ایک سمجھے ہلکا سا اس کو ایک چوٹ پہنچاتی ہیں. جیسے آپ کا ایک چلتے چلتے ہاتھ یا بازو ٹیبل پہ لگ گیا, دیوار پہ لگ گیا, تو تھوڑی سی اس کو درد ہوئی, دیٹ سال. اب اس کے لیے کوئی آپ کو عامل پیر جادوگر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے یا طوفان مچانے کی ضرورت ہے کہ ہائے میں مر گیا, میرا یہ ٹیبل کے اوپر ہاتھ کیوں لگ گیا, مجھے درد بھی ہوئی تھی. اسی طرح آپ کے اورا کو ہلکا سا ایک کوئی زخم اگر پہنچتا ہے ٹیمپریریلی تو وہ آٹومیٹک ہیل ہو جاتا ہے. ورنہ اس کے لیے سائنٹیفک کچھ لوگوں نے, میں اس کے اوپر ریسرچ نہیں کر سکا, لیکن اس کی مجھے کچھ ایویڈنسز ملی ہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو اس کو فرق پڑا کہ یہ جو
نمک ہے، پیور نمک، یہ نہیں یہ جو لفافوں میں سمندری نمک آ رہا ہے وہ نہیں، یہ جو پتھر والا نمک ہوتا ہے جو ہماری پہاڑوں سے بہت نکلتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا آپ نہاتے وقت بالٹی میں پیسے ہوئے نمک کو ڈالیں، اور سر پہ نہیں جسم پہ اس کو ڈالیں، اور اس سے نہا لیں، تو وہ اورا کا جو زخم ہے، وہ جو اورا کے اوپر ایک وہ ایفیکٹ آیا نیگیٹو بیڈ ایفیکٹ، وہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ یہ ہے ساری اتنی بات۔ یہاں اس ایک چیز کے لیے دھندے چل رہے ہیں بابوں کے، تویز لے رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، بلیک میل ہو رہے ہیں، نو نیڈ۔ اچھا، اب جادو پہ آتے ہیں۔ یہاں پر یہ منجن بکتا ہے کہ جی محمد پر بھی جادو ہو گیا۔ اچھا، ان سے یہ پوچھیں، ایک طرف تو تم کہتے ہو محمد تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کی امامت میں تمام 1,24,000 ایک نبی ہوا کرتے تھے، اور وہ آئے اور ان کی امامت میں نمازیں بھی پڑھی بیت المقدس میں، اور سارا کچھ ہوا۔ جب وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں تو کہا جاتا ہے ان کے اوپر، اچھا پھر بعض مولوی پتہ کیا بکواس کریں گے، اپنے پاس سے جسٹیفکیشنیں بنائیں گے، وہ جی اس لیے ان پر کر کے دکھایا گیا تاکہ اس کا علاج بتایا جا سکے۔ او بھائی، اگر یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں تو موسیٰ سے تو بڑے ہیں نا۔ تو موسیٰ نے تمام ملک کے جادوگروں کو چیلنج کیا اور فرعون کو کہا کہ اپنی بادشاہت میں میرے ساتھ لائیو مناظرہ کرا۔ اس وقت جو شعبدہ بازی، آپ نے دیکھا ہوگا میجیشین اور میجکس بہت بڑے بڑے ٹرکس دکھاتے ہیں، اس وقت جو ٹرک ایجاد تھا وہ موسیٰ نے بھی غالباً اس کو کسی طرح سیکھ لیا، اس کو زیادہ بہتر انداز میں سیکھ لیا۔ تو انہوں نے جب وہ سانپ سے پھینکے اس کی طرف، تو آپ نے جو ہے وہ جو سٹک تھی اپنی وہ پھینکی، وہ ان کو اسلحے کی شکل میں نظر آئی یا وہ بنی، اور وہ بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا یہ اس کے پاس زیادہ استادی ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ اچھا، جب موسیٰ کے اوپر جادو نہ چلا، سارے جادوگر ہار مار کے چلے گئے، تو آپ تو کہتے ہیں محمد رحمت العالمین اور تمام نبیوں کے سے زیادہ طاقتور ہیں اور ڈائریکٹ گفت و شنید ہے، ان پہ جادو کیسے چل سکتا؟ ضروری تو نہیں ہے کہ پریکٹیکل کر کے ہی ہر کام ان کے اوپر ثابت کیا گیا۔ بہت سارے کام ہیں جو حدیث کی شکل میں یا کہا جاتا ہے یہ آیات ہیں جی انہوں کا حکم ہے، پریکٹیکل نہیں کیا۔ یہ جادو وادو کچھ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے۔ جادو کیا ہے؟ اس دور میں بھی ریاستوں کے خفیہ جاسوس ہوا کرتے تھے جو ان چیزوں کا استعمال کرتے تھے۔ آج بھی ریاستوں کے خفیہ جاسوس ہیں، جیسے پاکستان میں ISI، MI، IB، اسپیشل برانچ اور ڈائریکٹ۔ یہ پولیس تو ظاہری اور خفیہ دو ایجنسی ہے نا، یہ تو زیادہ حرام زادے ہیں، یہ تو بہت ہی غلیظ ہے نا۔ یہ بھی چلے فوجی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سیدھا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سیدھا ہوتا ہے۔ یہ تو مکار ترین لوگ ہوتے ہیں، اور اتنی گراس روٹ لیول پہ گلی محلوں میں ایسی مکاریاں اور غلاستیں کر کے شریف لوگوں کی ذلیل کراتے ہیں اور کھیل کھیلتے ہیں یہ، اور ایجنسیز کے اندر جو جاتے ہیں لوگ، جو فوج میں دیکھا جاتا ہے نا، بڑا ہی مکار اور غلیظ قسم کا آدمی ہے، سیدھا سادہ فوجی نہیں ہے، انہوں کہتے ہیں ISI کال دیو۔ اسی طرح پولیس میں سے دیکھا جاتا ہے کہ بڑا یہ فنکار قسم کا بندہ ہے، اس کو IB چل جا کے تو جاسوسی کر، ٹھیک ہے، اور جا کے سازشیں کر۔ یہ تو سازشوں کا ہی ادارہ ہے نا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سازشوں کا، جاسوسی کا، خفیہ طور پہ لوگوں کی اوپر نظر رکھنے کا، ان کے گھروں میں، ان کے دفتروں میں خفیہ کیمرے لگانے کا، لوگوں کی ماؤں بہنوں کے ٹیلے کی ویڈیو بنانے کا، یہ ادارے ہیں ہماری خفیہ ایجنسیاں، جس کو سپریم کورٹ ڈکلیئر بھی کر چکی ہے اور یہ پکڑے بھی جا چکے ہیں۔ تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو سائیکولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے وہ نہیں لکھا گڈ، کچھ بیڈ بھی موجود ہے۔ تو جب بیڈ ہے آپ کی قسمت میں جو چیز لکھی، اس کو آپ جادو سے منسوب کر کے تو پریشانیوں اور دکھوں اور تکلیفوں کو میں اضافہ ہی کرتے ہیں، کمی نہیں کرتے۔ ٹھیک، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ایک بابے کے پاس 10 بچے گئے کہ ہم نے میٹرک کا امتحان دیا ہے، دعا کریں۔ اچھا، جو 6 پاس ہو گئے وہ بیوقوف کے بچے، ان کے والدان کہہ رہے ہیں بابا جی نے پاس کرا دیا۔ جو 4 فیل ہوئے، ان کے ماں باپ اور وہ بچے بابے کو لتر کیوں نہیں مار رہے؟ مجھے بتا دیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام دعا سے یا کسی بزرگ کی دعا سے یا وظیفے سے ہوا ہے، پہلے یہ بتائیں کہ کیا کوئی ان کے پاس ایسا ہتھیار یا علم یا کوئی طاقت تھی جس سے انہوں نے پہلے پتہ کرا لیا کہ جو کام بابے سے کروانے جا رہے ہیں یا جس کام کی دعا کر رہے ہیں وہ ان کی قسمت میں لکھا نہیں ہے پہلے سے؟ پھر سمجھیں، جو ہو گیا وہ بابا جی یا دعا، جو نہیں ہوا وہ جادو نے خراب کر دیا۔ اس بات کو بڑی گہرائی سے سمجھیں۔ اب میں آ جاتا ہوں ان پیروں، عاملوں، جادوگروں کا نیٹ ورک کا کیا کیا استعمال فوج کرتی ہے
اور خفیہ ایجنسیاں، سوری، یہ جو ایجنسیز ہیں مینلی، یہ کیا استعمال کرتی ہیں اور پولیس کیا کرتی ہے؟ اس ملک میں ہر قسم کے جرائم کے نیٹ ورک ہیں، اور جتنے بھی جرم ہیں یہ اداروں کے ریاستی ادارے خود کروا رہے ہیں۔ ان بابوں کے ذریعے ایک بہت بڑا کام جو لیا جاتا ہے وہ کیا؟ یہ جو ہر وقت تماشا لگا جاتا ہے نا الیکشن کی ریگنگ اور یہ الیکشن میں کیسے روکنا ہے، نہیں، اس کے بالکل ڈیفرنٹ طریقے ہیں ایجنسیز کے الیکشن میں ووٹنگ کے فراڈ کے۔ مثلا ان بابوں کو کھلی چھٹی ہے اور ان کو سپورٹ کی جاتی ہے، کسی کا کام بھی کرا دیا جاتا ہے اور کسی کے کام خراب کرا دیے جاتے ہیں جو بابے سے نکل رہا ہوتا ہے، بڑا یہ سارا ایجنسیز کے خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ وہ بابے کو جب اسٹیبلش کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہزارہ بابے جو ہیں ملک میں اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں، ہر بابا ہزاروں اور لاکھوں مرید لیے پھر رہا ہے، جاہلوں کی ٹیم ایک سیکنڈ میں کوئی آدمی بیٹھ جائے ابھی یہاں پہ کہیں پہ بھی اور 2 بندے رکھ لے جو بس کہنے واہ جی واہ بابا جی سرکار نے تو یہ معجزہ کر دیا، وہ اس کے لائنیں لگ جائیں گی۔ اور جب بابے کے جو مرید بن جاتے ہیں وہ اس لیول پہ گندگی غلاظت میں گر جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا بھی نیچے آ کے ہمیں کوئی بات بتا دے تو ہم نہیں مانیں گے، ہم تو بابا جی کی مانیں گے۔ ٹھیک، اب ISI کا میسج جاتا ہے اپنے بابوں کو، اس دفعہ نواز شریف کو ووٹ دلوانا ہے۔ 2013 میں مجھے ایویڈنس ملے اس بات کے، اور 18 میں ایویڈنس ملے کہ بابوں کو کہا گیا کہ آپ نے کہنا ہے اپنے مریدین کو، اور ایک بیان بھی دلوا دیے جاتے ہیں عمران خان کو ووٹ دینا ہے۔ سمجھیں اس بات کو، انڈرسٹینڈ کریں کہ استعمال کیسے کیسے ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح چلے جائیں، ہمارے فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی آمدن کا بہت بڑا ذریعہ کھربوں روپیہ ماہانہ سگریٹ ہے۔ تو جب صرف سگریٹ تھا، سگریٹ کا نشہ جب عام کرنا تھا تو ان بابوں کے ذریعے کروایا گیا۔ بابا جی سگریٹ پی رہے ہیں، سارے مرید سگریٹ سے لگ گئے۔ اب جو بابا سگریٹ پی رہا ہے، اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں وہ کتنا ولی اللہ نشئی۔ اس کے بعد نیا نشہ آیا، چرس، ٹھیک ہے، ان بابوں کے ذریعے چرس، ان کے بے شمار دربار ہیں جو چرس فروخت ہوتی ہے اور سگریٹ میں ہی ڈال کے وہ چرس پی جاتی ہے۔ کہنا شروع کہلوایا گیا ان بابوں کے ذریعے درویشی نشہ ہے، تو چرس فروخت ہوئی، اس کے بعد ہیروین آ گئی، اس کے بعد اب آئس آ گئی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ بات کو سمجھیں کہ بے شمار جو دربار ہیں اور جو بابے ہیں وہاں منشیات کیوں بک رہی ہے، بتا دیں مجھے۔ اور وہ کہا جاتا ہے کرامتی بابا جی ہیں، ان بابوں پہ ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا، اور اگر میرے جیسا کوئی صحافی ہاتھ ڈالتا ہے تو ساری ایجنسیاں اور پولیس ڈپارٹمنٹ اور سب خفیہ ایجنسیاں بشمول ISI، MI، IB، اسپیشل برانچز، پھر پولیس، یہ کیوں پیچھے پڑ جاتے ہیں اور عدالتوں میں جاتے ہیں میرے جیسے، تو عدالتیں ریلیف دینے کی بجائے بدتمیزی کرتی ہیں، غنڈہ گردی کرتی ہیں، ججز خود جعل سازیوں پہ اتر آتے ہیں، جعل سازیاں کرتے ہیں، فراڈ میں جعلی آرڈرز پاس کرتے ہیں، اور وکلاء کو کہا جاتا ہے اس کو مار کے بگاؤ، یہ اصالتاً آیا وکیل کے ذریعے نہیں آ رہا، وکیل کے ساتھ تو ملی بھگت کر کے دونوں سائڈ کے وکیل اور جج مل کے عوام کو لوٹ ہی رہے ہیں۔ تو میں جاتا تھا اصالتاً وکیلوں کے بغیر۔ تو یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہاں پر بابوں کا جو بہت بڑا نیٹ ورک ہے، میں 22 سال سے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، اور میرے پیچھے ایجنسیز جو ہیں وہ صرف میرے ماشاء اللہ کے خلاف کھڑے ہونے پہ 99 پہ نہیں میرے پیچھے پڑی، اور میرے پیچھے کتے بلے پڑوا کے مجھے سول ڈسپیوٹس میں، مار کٹائیوں میں، لڑائیوں میں کتے بلوں سے، لچے لفنگوں سے کنٹینیو سلجھائے رکھتی ہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہے صرف کہ ماشاء اللہ، اس لیے کہ میں نے آلٹرنیٹو انرجیز کی بات کی۔ میں نے 22-23 سال پہلے شور ڈالا کہ سولر انرجی پہ کام کرو، تو اس سے تو ایجنسیوں کے اور فوج کے کھربوں روپے کے یہ وابڈا کے چکر میں دندے ختم ہو گئے۔ دیکھیں نا، ادھر سے لوڈ شیڈنگ کریں، اس کے بعد لوڈ شیڈنگ دور کرنے کے لیے منصوبے لگا کے، غلط منصوبے لگا کے کھربوں روپے کی دیہڑیاں لگائیں، اس کے بعد لوڈ شیڈنگ کے ذریعے خود فوج اور ان کے بندے بیٹریوں کا بزنس کریں، UPS کا بزنس کریں، اور پھر بیٹریوں کو 2000 سے 20-20 ہزار پہ پہنچا دیا جائے۔ بس سمجھنے کی کوشش کریں کتنی لوٹ مار یہ ادارے کر رہے ہیں، یہ کیلکولیٹ کریں نا کتنے کھرب ڈالر بنتے ہیں یہ، جتنا انہوں نے 22 سال میں یہ صرف بیٹریوں کی مد میں اور لوڈ شیڈنگ میں اور جو ہے غلط منصوبے لگا کے لوٹ مار کی ہے، صرف ایک بجلی کے چکر میں جتنا لوٹا ہے نا اس ملک کو، اور عوام کو اذیتیں دی ہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے گرمیوں میں بلکتے ہیں گرمی سے، ٹھیک، کوئی عذاب نہیں آتا۔ ان بابوں کی آپ گفتگوؤں کو یہ سب بہت بڑا فراڈ ہے، یہ ایک پیر پنجر ہے، یہ ISI کا دلہ ہے، اس کے ذریعے مختلف بیان دلواتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو دلچسپ اس کے چند بیان سناتا ہوں۔
کچھ ماہ پہلے میں نے سنا جب بڑی انڈیا پاکستان کی ٹینشن بنی تھی تو آئی ایس آئی سے کہا گیا، آئی ایس آئی نے اس بابے کو کہا تو بڑا موٹا تازہ لمبا چوڑا اور ایک آواز اس کی دہشت ناک سا سٹائل بناتا ہے ڈراؤنا سا، یار مودی نو ڈرا شاید اتنے ڈر جان، ہندو ذرا زیادہ ضعیف الاعتقاد ہوندے نے تے وہ ڈر جان۔ اب بابا کیا کہہ رہا، اوئے مودی، اوئے انڈیا، اور تہاڈی ایسی دی تیسی، ساڈا داتا صاحب، ساڈا ملتان والا فلانا پیر، او جی فلانا کراچی والا پیر، فلانے شہر والا فلانا پیر، بری امام، اے ہواواں چ پہنچ گئے نے، تم بم مارو گے یہ کیچ کریں گے، یہ تمہارے ملک میں ماریں گے۔ اور دلے کے پتر، اور کدھر تھے وہ فراڈیے یہ بابے سارے بم کیچ کرنے والے 71 میں 65 میں، اب تک کہاں ہیں؟ اچھا ایک اور بات کرتا ہے، پہلے مودی کو گالیاں دیتا ہے کہ مودی یہ ظلم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ کہتا ہے وہ اجمیر شریف والے بابا جی، خواجہ اجمیر کیا ہے وہ جی وہ جو قبر ہے نا وہ چلا رہی ہے پورا ہندوستان، حکومت ان کی ہے۔ وہ تو جب حکومت ان کی ہے تو کشمیر میں 70 سال سے ظلم تو پھر وہی کروا رہا ہے، مودی کا کیا قصور ہے؟ سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، ڈر کا بزنس، ڈر کا دھندا، ڈرانا، یہ ڈرا کے خوف زدہ کر کے۔ اچھا اس کو اور انداز میں سمجھ لیں، پولیس کیسے کماتی ہے اور وکیل کیسے کماتا ہے۔ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، پولیس والے آپ کے اوپر ایسی ہیبت ناک سچویشن کریٹ کر دیں گے کہ خوف کے مارے سارا خاندان پیسے لے کے تھانے کھڑا ہوگا، وکیل اس کو ملٹی پلائی کرے گا کہ بس یہ ہو جائے گا، نہیں تو یہ لے آؤ انہیں پیسے۔ عوام کی عزت جان مال لوٹنے کے لیے یہ جو نظام عدل ہے اس ملک میں، یہ بھی ایک دھندا ہے۔ سملرلی گاڑیاں چوری کرنے کے لیے فوج کا اپنا نیٹ ورک ہے، اس میں ریٹائر صوبے دار، ریٹائر فوجی شامل ہے، پولیس کا اپنا نیٹ ورک ہے، اور میرے پاس اس کے ایویڈنس موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں۔ اس لیے تو مجھے آؤٹ کیا گیا کہ میں یہ باتیں کرتا ہوں، کوئی مائی کا لال، جو کچھ میں کہتا ہوں اور جو میں نے لکھا ہے پچھلے 70-72 سال جب کا پاکستان بنا، ایک صحافی مجھے بتا دیں اس نے اتنی جرت کی ہو، 1% بھی اس کا کیا تو اس کو اڑا کے وہ مارا، ٹھیک ہے، مجھے بھی مارا، اڑا کے نہیں مارا، یہ نہیں، یہ معجزہ ہی ہے، یہ بھی ایک سپیشل کوئی قدرت نے کوئی کام لینا ہے جو میں اس وقت زندہ ہوں اور بول پا رہا ہوں، چاہے قید میں ہوں 2.5 سال سے، 2.25 سال سے، ہاؤس اریسٹ ہوں، سوشل بائیکاٹ میرا کرا دیا گیا ہے، میری روٹی پانی بند کر دی گئی ہے، میں کسی طریقے سے جو ہے چل رہا ہوں اور آپ تک اپنی آواز کسی وقت پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ کیسے میں نیٹ حاصل کرتا ہوں اس وقت اور کیسے میں یہ کرتا ہوں یہ مجھے بھی نہیں پتا، یہ مالک ہی جانتا ہے۔ سو انڈرسٹینڈ کریں، یہ جو بات تھی کالے جادو اور نظر اور جنات اور یہ عملیات، نتھنگ، میں میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں، ٹھیک ہے، میں صحافت کر رہا ہوں، لیکن میں میڈیکل ڈاکٹر کا نالج ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو بڑی ڈیپلی اسٹڈی کیا ہوا ہے، میں پریکٹیکلی سمجھتا ہوں ساری باتوں کو۔ کوئی بھی بابا عمل ایسا نہیں جس سے میری ملاقات نہیں ہوئی، بڑے بڑے بزرگ جن کو کامل کہا جاتا ہے اس دور میں جو تھے اور جو کچھ سال پہلے فوت ہوئے، وہ سارے فراڈیے تھے، میں ان کو ملاقات کر رکھی ہے، میں نے، میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ان فراڈیوں سے۔ سید وزیر سیما عرفانی چشتی جس کا بیٹا حبیب شاہ آج کل عمران خان کی وہ تنظیم کا صدر علماء کا بنا ہوا ہے، ان باپ بیٹے فراڈیوں کو میں ڈیپلی جانتا ہوں۔ سرفراز شاہ بڑا ٹی وی پہ آتا ہے، اس کو میں تب سے جانتا ہوں، اقبال ٹاؤن میں گراج میں کھڑا ہو کے ہوا میں باتیں کرتا تھا جنات سے اور لوگوں کو کہتا تھا تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ پھر تھوڑا سا سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا، چھوٹا سا اس کا ڈرائنگ روم، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے آنے والوں کو پان کھلاتا تھا، یہ پان کھاؤ، یہ پان کھاؤ، اچھا پان لا کے رکھ دینے، تمہاری ٹینشن دور ہو جائے گی، ہیں، اچھا تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ اسے جا کے جب کسی نے کہنا یہ کام تو میرا ہوا ہی نہیں، میں نے آپ کے کہنے پہ کیا، تو بھائی میں کیا کروں، پھر میں کیا کروں، مطلب یہ فراڈیے آپ بڑا معزز بن کے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پھر میری وہ زندہ پیر سے ملاقات ہوئی، وہ گمگول شریف میں 90 کی بات ہے، میں پاپا اسٹوڈنٹ تھا، مجھے جانے کا اتفاق ہوا وہاں، تو اس سے ملا، وہ بھی ایک فوج کا ریٹائر صوبے دار تھا اور حضرت زندہ پیر بن کے بیٹھا ہوا تھا، اور کیا میں آپ کو بتاؤں کہاں کا نام لوں، فراڈیا تھا صوفی برکت، اس کے 2 بیٹے، ایک تحصیلدار اور ایک اور ہے، وہ فراڈیا پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آئی ایس آئی کے ایجنسیز کے نیٹ ورک ہیں سارے، انڈرسٹینڈ کریں، یہ سارے ایجنسیز کے نیٹ ورک ہیں۔ کون سے بابوں کا نام لوں، کا نام لیں، میں سب سے مجھے قدرت نے ملوایا، شاید کیونکہ میں بچپنا تھا، میرے فادر کی جب ڈیتھ ہو گئی میں نابالغ تھا، اور اس وقت جب کوئی ٹینشنز آنی تو جس کو بات کرنی اس نے کہنا فلاں بابا جی، جس کو بات کرنی فلاں بابا جی۔ اس وجہ سے مجھ سے شروع میں کچھ لوگوں سے میں ملا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ اتنی دی تھی کہ ایک ملاقات کے بعد میں سمجھ جاتا تھا کہ یہ تو فراڈی ہے۔ تو آپ لوگوں پر جادو نظر جن فوری ختم ہو جائے گا۔ کیا عمل بتا رہا ہوں میں تیر با ہدف، کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ چیز ہوتی ہی نہیں۔ اپنا میڈیکل دیکھیں، چیک اپ،
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, दैट्स ऑल। ऐसा कुछ भी नहीं है जो जो आपको, और जो समझ नहीं ना आ रही, किसी के साथ कोई ऐसे वाकयात हो रहे हैं तो समझें कि वो उसकी वजह नहीं समझ आ रही, अभी तक उसकी साइंटिफिक रीजन नहीं किसी को पता चली। मसलन बेशुमार बीमारियां और बड़ी बीमारी, मसलन अस्थमा, दमा, सांस की तकलीफ, मेरा ख्याल जबकि दुनिया बनी होगी तब की बीमारी होगी, आज तक इसका इलाज नहीं आ सका। टेम्परेरी इलाज है, ये बीमारी नहीं खत्म हो सकती। इसी तरह बेशुमार बातें हैं जिनका लोगों को अभी पता नहीं चला कि वो क्या है। जैसे मैंने आपको बता दिया, बद नजर कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे जादू कहा जाता है, वो एक साइंटिफिक रीजन सामने आया कि आपकी बॉडी के गिर्द ऑरा है और वो जख्मी हो जाता है किसी की नजर से, और उसमें खाली हसद की नजर जरूरी नहीं, बाज़-औक़ात माँ की, क्या नहीं कहते माँ की नजर लगती, वो रश्क भरी ज्यादा प्यार आने से भी वो बाज़-औक़ात, जैसे मिसाल के तौर पे ज्यादा प्यार आने पे आप कहेंगे कैसे चोट लगती है, बाज़-औक़ात बंदा बच्चे को प्यार करता है, ज्यादा दबा देता है, वो रोता है मुझे छोड़े। ये नजर वजर, ये जादू वादू, इनसे निकलें। यहां आखिर में मैं कल वाली बात फिर रिपीट करूंगा कि मैंने जब टीवी चैनल पे और अखबारात में, पहले छापे अखबारात में छपते रहे, फिर चैनल शुरू हो गए तो मैंने चैनल पे भी ये छापे मारे, तो उनमें जादूगरों हमलों पे भी छापे मारे, और मुझे एजेंसीज और पुलिस से फिजिकली मुझे टॉर्चर किया गया, और मेरी तबाही बर्बादी के लिए इन अदारों ने काम किया, किसी बाबा मेरा कोई नहीं कुछ कर सका। ये बिल्कुल ऐसे ही उसकी ताज़ा मिसाल है कि मेरे प्रोग्राम को कॉपी किया इकरारुल हसन ने सरेआम के नाम से, ठीक है, और वो कितने सालों से लगा हुआ है, अदारों को भी डंडा दे रहा है, और कई बाबे उसने जाके मेरे वाले स्टाइल में पकड़े हैं मुझे कॉपी करते हुए, उसको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब वो खुफिया एजेंसी की एक की गर्दन पकड़ी है उसने, आईबी की, तो उसको फेंटा भी लगा और उसको जख्मी भी किया और वो हॉस्पिटल भी गया और उसकी तबाही नुकसान भी किया। तो अभी तो वो बेचारा ISI MI और GSQ तक नहीं पहुंचा, अभी तो वो सिविल एजेंसी IB तक पहुंचा। तो अंदाजा कर लें कि मेरी क्या हालत की गई होगी जो मैंने फौजों के ऊपर जराइम पर हाथ डाला। देखिए, मुझे कहते हैं फौज के खिलाफ या अदलिया के खिलाफ क्यों बोलते हो, मुझे उठा के ले जाते हैं, मेरे साथ टॉर्चर करते हैं। और दल्ले के बच्चों, सारे हरामियों, ये कहो कि फौज और एजेंसियों और अदारों के खिलाफ झूठ क्यों लिखते हो, फिर मैं तुम्हें बताऊं, लाइव मनाजरे में आओ कि मैंने क्या झूठ लिखा, आओ लाइव मनाजरा करो, मैंने तुम्हारे मुतालिक क्या झूठ कहा है, तो मैं साबित करूं। तुम कहते हो, देखिए मैं यहां बात फिर रिपीट करूंगा, मेरा रफड़ 2006 से क्या चल रहा है, मुझे कहा गया कि आप अपनी शारपाई एजेंसी का एक नया हलफनामा दें। पहले हलफनामा नहीं होता था एजेंसी का, जब मैंने बनाई थी 31 दिसंबर 99 में ये शारपाई, वो हलफनामा नहीं होता था अखबार की तरह। तो इन्होंने 2006 में कंपलसरी कर दिया, 2002 में कंपलसरी कर दिया, सच प्रेस ऑर्डिनेंस मुशर्रफ ने लाके, कि आप भी हलफनामा दें कि मैं अल्लाह नबी पाकिस्तान फौज और अदलिया को बराबर समझता हूं। मैं कहा मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ये नहीं, बराबर नहीं समझता, ये नहीं, मैं इन सब के खिलाफ खबर नहीं लगाऊंगा, वही बराबर समझने वाली बात होगी। मैंने कहा कि मैं लिखूंगा कि मैं अल्लाह नबी और पाकिस्तान के खिलाफ खबरें शाया नहीं करूंगा, फौज और अदलिया के खिलाफ अगर नाकाबिले तरदीद सबूत होंगे तो फिर करूंगा, वरना नहीं करूंगा। इन्होंने कहा ये नहीं मानना, आप अल्लाह नबी के बराबर हमें करार दो। है कोई यहां पे वली अल्लाह और ये जो बड़े मुजाहिदीन और ये जो बात बात पे मजहब के नाम पे बंदूकें उठाए बढ़ते हैं, इनको मारे जाके फौज एजेंसियों को कि तुम अल्लाह नबी के बराबर हो? देखें उस फॉर्म में ये क्यों नहीं लिखा कि अल्लाह नबी, डॉक्टर, इंजीनियर या दीगर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ नहीं लिखूंगा, सिर्फ फौज और अदलिया क्यों लिखा हुआ है? ये कोई फरिश्ते हैं? ये को अल्लाह ने मैसेज भेजा कि यहां पे भर्ती होने वाले सारे अल्लाह ताला ने खुद अलहदा मैन्युफैक्चर करके भेजे हैं? ये ज्यादा हरामजादे हैं, इनके अंदर गंदगी, करप्शन, गलाजत ज्यादा भरी हुई है। ये करप्शन कर नहीं रहे, मैं इनकी करप्शन बेनकाब नहीं करता, सिर्फ एक मैं वहां साफी हूं, बाकी तो पूरा मुल्क का मीडिया कंट्रोल्ड है, सियासतदान इनके कंट्रोल्ड है। ये आपको बेवकूफ बनाया जाता है कि आज नवाज शरीफ जो है वो जुल्म हो गया, हटा दिया। ये एक ही इमाम के सारे नंगे हैं, कभी वो एक ग्रुप को आगे कर देता है GSQ, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को। तीसरा इन्होंने बड़ी देर बनाने की कोशिश की जमात इस्लामी को, वो फिर वो मौलवी कल्चर की वजह से कि वो ज्यादा ही गंदे लोग होते हैं, या जो भी इसको छोड़े जो भी होते हैं, ये इमरान एस्टेब्लिश हो गया तो थर्ड पार्टी के तौर पर इसको ले आई फौज, ठीक है, और बाकी दोनों को कहा गाला करते रहो। देखें, ताकि नेचुरल इनकलाब ना आए। एक GSQ ने अपने ही 3 पार्टियां मार्केट में फेंक दी, कभी वो अपोजिशन तो कभी वो अपोजिशन, ताकि लोग ठंडे होकर देखते रहें, नेचुरल इनकलाब ना आ सके। ये सारा फ्रॉड है,
یہ سارا جی ایچ کیو اور سرکاری نوکروں کا گندا. یاد رکھیں ساری کرپشن اور گندگی اور لوٹ مار صرف سرکاری نوکر کرتا ہے. پرائیویٹ صحافی ہو یا سیاستدان ہو یا بزنس مین ہو, اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے ہاتھ میں. آج اتنا ہی. گاڈ بلیس اس. اللہ ہم سب پر رحم کرے.